बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले आपके सामने भी पहुंची, वो थी कि वजीर आजम पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की जो समरी है वो मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवा दी है। और जाहिर है कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए होगी। तो इस अहम तरीन खबर की पेशगोई जाहिर है कि पहले भी की जा रही थी, लेकिन फैसल वाडा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो इस मामले पे काफी बात करते रहे, लेकिन इससे हटके भी काफी बातें होती रही हैं। तो हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। बाकी भी जो मेहमान होंगे उनका तारुफ आपसे करवाते रहेंगे। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। आपकी आज का दिन बड़ी पेशगोइयां सही साबित हुई हैं, ये बात भी आप कर रहे थे, ये भी सही खबर साबित हुई आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तानी कौम को समेत आपको और मुझे मुबारक हो। और मैंने जैसे अल्लाह की मेहरबानी से कहा था कि 72 घंटे में पहले तो अभी तो 48 घंटे ही हुए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खबर आ गई आपके पास। बाकी खबरें भी जो आज के मुताबिक दी थी वो भी ठीक आई, अल्हम्दुलिल्लाह पिछली जो दी थी वो भी है, और आगे भी जो दूंगा वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगी। तो वाडा साहब, हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके गिर्द बड़ी हाइप थी, हम ये समझ रहे थे कि शायद उसमें कुछ ऐलान इस मुतालिक हो जाएगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात जवाबात थे वो वजीरों ने उनके दिए। कुछ और जो मुल्क से दुश्मन हैं, मुल्क की अफवाज के दुश्मन हैं, मुल्क के सिपा सलार के दुश्मन हैं, वो बैरून मुल्क हों, बॉर्डर के बाहर हों और बॉर्डर के अंदर हों, पाकिस्तान के अंदर हों, और कुछ सवाल और जवाबात आपको कल और परसों में इंशाल्लाह रियासत खुद देगी, तो फिर सुख और चैन की और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये तो दुश्मनों के लिए आज एक बहुत जबरदस्त मार्का हुआ है कि जो अंदरूनी और बैरूनी जितने दुश्मन हैं उनको पता चल गया कि जिसने जंग जीती, जिस अफवाज ने, जिस फौज ने, जिस सिपा सलार ने हमें जंग जितवाई, उसमें हमारे एयरफोर्स के चीफ, हमारे नेवल चीफ, इंक्लूडिंग फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और वेल डिजर्व पोजीशन के ऊपर हैं। तो रियासत उसका जवाब इंशाल्लाह आपको आने वाले कल या परसों में वो भी देगी, जो सवाल और जवाब रह गए हैं। और जो मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप अफवाज और अपनी फौज, अपने सिपा सलार के बारे में कोई बात होगी तो इंशाल्लाह जबान निकाल कर जूते की सोल बनाएंगे, जूता नहीं बनाएंगे, ताकि गंदगी में चला सकें। और बाकी और ऐसे सवालात और जवाबात जो रह गए हैं वो आपको रियासत की अपनी जबान में बता देगी। तो फर्दर चैन, सुख और क्लैरिटी। फैसल साहब, ये जो आप बयान देते हैं, जिस तरह का आपने ये बयान भी दिया, आप समझते हैं हुकूमत इस पे ऑन बोर्ड होती है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब से कल बात हो रही थी, वसीम बदामी साहब की, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ राय रखते थे, वो हल्का हाथ रखते हैं, तो ये हुकूमत ऑन बोर्ड होती है आपकी इस तरह के स्टेटमेंट्स पे? देखिए जी, राना साहब मेरे दोस्त हैं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और मैं जो बात करता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से ठीक निकलती है। वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते वो उनकी मर्जी है। आज उन्हीं के वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं इसके आगे और कोई बात मजीद समझता नहीं हूँ कहना। मैं वो जिम्मेदार हूँ जो मैं बात करता हूँ, मैं वो जिम्मेदार हूँ और मैं वो समझता हूँ जो मैं खुद अपने बारे में समझता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है कि कौन क्या बकवास कर रहा है और क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहता हूँ और खड़ाक से बात करता हूँ। ना मैं बकरी हूँ, ना मैं कोई डरता हूँ किसी से। तो मैं तो अपनी बात करता हूँ और अल्लाह ने अभी तक इज्जत रखी है, आगे भी इज्जत रखेगा। और राना साहब की बातें जो है मेरे दोस्त की, वो उनके पास शामिल है, और उनके बयान के ऊपर उन्हीं के वजीरों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वही जवाब है उसका। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था एक और चीज कि आप भी जाहिर है इस बाबत बात कर रहे थे और क्लैरिटी ऑलरेडी मौजूद थी। 27th अमेंडमेंट के बाद ये क्लियर हो गया था, नवाज शरीफ साहब वोट देने भी आए और क्लैरिटी मौजूद थी कि एक पेज पे है, सब कुछ है। लेकिन ये जो साजिशी अनासर थे और खासतौर पर जिन लोगों ने अपनी दुकानें चमकाने की कोशिश की, इस अहम मौजू पे कि आप देखें कि पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन है उनको भी मौका मिला बातें करने का। अब तो जाहिर है कि वो सारी चीजें दम तोड़ गई हैं, तो कितना जरूरी था इस चीज पे जल्द अज जल्द अमल दरामद होना, ये नोटिफिकेशन का इजरा होना, या सारे काम वक्त पे होना? प्रोपोगेट किया गया है। इस प्रोपोगेट के अंदर जो ढोल बजाते रहे हैं, जो अफगानिस्तान से लेकर इंडिया तक ढोल बजाते रहे हैं, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, नंबर 1। मंथ के अंजाम तक केसीपी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं केपीके के अंदर, कीड़े मकोड़े लटर के जो हैं, वो भी उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो बुजदिल किस्म के लोग हैं, जो कभी फालतू होते थे, दारी साहब के, वो आजकल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने हैं, उस टाइप के बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी निकाला जाएगा। और मैं तो, मेरी ख्वाहिश है कि केपीके राफेदी साहब चलाएं उसको डेमोक्रेटिक वे में, और वहाँ गवर्नर राज ना लगेगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। मेरा छोटा भाई है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर
شفیع جان وہ اپنا کام اچھا نیا ینگسٹر ہے اور رسم بنا ہے جمہوری طور پہ. ورنہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کھڑی ہے, وہ کیسز آج ہو گئے. میں نے کہا تھا ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا, پالیٹکس وہ نہیں ہوئی. میں نے آپ سے کہا کہ کیسز بنیں گے, کیسز آج شروع ہو گئے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہیل حجت کریں گے, بدماشی گنڈا کریں گے تو ہٹ قائم ہوگی, تو انہوں نے آج نہیں کی, وہ چلے گئے. اس سے پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں مالک صاحب نے کہا تھا کہ آپ نہ آئیں عدالت جیل, آپ نہ آئیں ہائی کورٹ میں. آفریدی صاحب کو کہا تھا وہ نہیں آئے, ملاقات ہو گئی. ملاقات کے بعد پھر وہی زور زبردستی بدماشی بلبلے ہوئے. تو میں ان سے کہوں گا آفریدی صاحب سے کہ اپنی نئی ٹیم کے ساتھ جمہوری راستہ نکال کے جمہوریت کے ساتھ چلیں. ہر چیز کا جواب جمہوری وے فیصل صاحب وہ انقلابی تھے, لیکن اگر انہوں نے احتجاجی سیاست کے چیمپئن تھے. مکوڑے مچھر قطر کے جو ہے ان کو ساتھ رکھا, جو عمران خان صاحب کو یہاں تک لے گئے ہیں اور مزید آگے لے جائیں گے, منصوبے کے ان سے دور ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی کا پھر مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں, جو کرنٹ سینیریو سرکمسٹینسز ہیں, جس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے سامنے آئی؟ تو دیکھیے اللہ میاں رحم کرنے والا ہے, اللہ میاں کو سب کچھ پتا ہے, لیکن دنیاوی اور قانونی طور پہ تو مجھے مزید مشکلات پہ مشکلات نظر آتی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ غلطی نہ کر بیٹھے کے پی کی حکومت سے بھی جان ہاتھ سے نکل جائے اور کچھ بھی نہ بچے. کیونکہ کے پی کے عوام کو ڈیولپمنٹ مل گئی, امان مل گیا, آپریشن ہو گیا وہاں, اور پکڑ دکڑ شروع ہو گئی جو بھگوڑے ہیں 9 مئی کے, تو پھر تو یہ نیریٹو بھی ختم ہو جائے گا کہ جی کے پی میں پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے. تو حکومت کریں, اس کو پروگریسو وے میں لے کے چلیں. اور لیکن فیصل صاحب کس بنا پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کے پی میں آپ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی حکومت ہے اور وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک ریفیوج بھی ان کو ملا ہوا ہے, جو لوگ وہاں پر موجود ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, حکومت پی ٹی آئی کی ہے, کس طرح سے ہو پائے گی؟ سر جب کہ حکومت اگر غلطی کری اور چڑھائی والی کی تو حکومت بھی تو نہیں رہے گی نا. جب حکومت نہیں رہے گی تو پھر سارے پکڑے جائیں گے, اور ویسے بھی پکڑے جائیں گے. 9 مئی کے مطلوب لوگ بچیں گے تو نہیں. یہ چوہے بل میں چھپے ہیں بھگوڑے, جو بڑے بڑے بال رکھتے ہیں لیکن دل چوہے کا رکھتے ہیں یا چڑیا کا رکھتے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ان کا انجام وہی ہونا ہے جو باقیوں کو ہونا ہے. یہ تو ریٹن آن دا وال ہے. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے یہ حتمی طور پر بند ہو گیا, بہنوں سے بھی ملاقات نہیں ہوگی بانی پی ٹی آئی کی؟ آپ کو لگتا ہے یہی طریقہ کار اب رائج رہے گا؟ بنیاد یہ ہے کہ آپ کی ملاقات فیملی کی حال حوال کے لیے وہ کمٹمنٹ ہوگا, وہ پاسبلٹی ہوگی. ابھی تک تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے جی, اور نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسی کوئی پاسبلٹی ہوئی, گارنٹی ہوئی, کمٹمنٹ ہوا کہ آپ حوال پتہ کریں, آپ کا حق ہے. اگر وکیلوں نے کیس کے بارے میں بات کرنی ہے بالکل ہے, لیکن باہر آ کے پولیٹیکل بات کی تو بند ہو جائے گی, بند ہو گئی ہیں. میں تو بڑا کلیئر ہوں, میں تو آپ کو سچی بات پہلے بتا دیتا ہوں. تو فیصل واڈا صاحب آپ ذرا یہ سمجھائیے گا کہ اس سچویشن میں آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو مشورہ دیا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ آپ وہاں نہ اڈیالہ نہ پہنچیں, ادھر نہ جائیں, انہوں نے بات سنی, احتجاج پر نہ آئے, بات سنی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں گے, یا جو ان کا بات کنوے کی جا رہی ہے وہ سننے کے موڈ میں ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمہوری رستہ بنے, کوئی نہ کوئی رستہ بنے. آج تک خان صاحب کو ملا گیا ہے, سوائے تکلیفوں کے اور ڈھکوسلوں کے, اور کلائنٹ اندر ہے, باقی سارے وکیل مرات لے کے وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. باقی جو کیڑے مکوڑے ہیں, مچھر ہیں, وہ جو ہیں پرانے جو ہیں جو یہاں سے بھاگے ہوئے, وہ سب کی وجہ سے کیا ملا ہے؟ خان کو کیا ملا ہے؟ خان کو تو مشکلات میں مشکلات ہی ملی ہیں. تو ہم سہیل آفریدی صاحب کو وہی آپ کے توسط سے بتا سکتے ہیں جو جس کے پیچھے ہم بھی کام کرتے ہیں. ہم نے بھی محنت کی اس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کرانے کے لیے, ہم سب نے جمہوری لوگوں نے اس کا حصہ ڈالا. تو اگر مشورے کو عمل کرتے ہیں اور ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا, تو اس میں کیا بری بات ہے؟ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو بتا دیا جو پھر ہوگا وہ ہونا ہے, وہ ہوگا. پھر نہیں تو بانی پی ٹی آئی آپ کے لیڈر رہے ہیں, آپ کے ظاہر کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے, یا ان کی سوچ ہی یہی ہے کہ محاذ آ رہی؟ کیونکہ پہلے کچھ اور سوچ لگ رہی تھی, لیکن وہاں سے جو ٹویٹ سامنے آئے میرے وہ محترم رہ چکے ہیں, میں نے ان کی ہمیشہ بڑی عزت کی ہے. جیسے آپ اپنے والد کی عزت کرتے ہیں, میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. ہمیں جو سیاست سکھائی وہ انہوں نے سکھائی, وہ بھول گئے, ہمیں یاد ہے. لیکن اگر چڑھائی کی سیاست اور جس جگہ پہ ذائچے اور چیزوں کے تحت, نمبروں کے تحت وہ چل رہے ہیں, اور جو جس قسم کی وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں مزید نقصان ان کا ہی ہوگا. سیاسی طور پہ تکلیفیں وہ اٹھا رہے ہیں, مزے باقی لوٹ رہے ہیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے, جس نے جو کرنا ہے کرتا رہے. ہم تو 2.5 سال سے جو بول رہے ہیں, تو یہ جو چڑھائی کی سیاست ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی سوچ نہیں ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ذاتی سوچ تو ہے نا. چڑھائی کی بات وہ کہہ رہے ہیں فرنٹ فٹ پہ رہو, تو نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا. تو چڑھائی والی بات اب چھوڑ دیں نا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے عمران خان صاحب وہی آدمی تھے جو آئی اسکوائر سے زیادہ آگے کی بات کرتے تھے.
کہ جمہوری باجوہ صاحب ہے اور جمہوری فیض حمید ہے، اور یہ لوگوں کا حق ہے کہ آپ کے کمرے کی بھی ریکارڈنگ کر لیں، آپ کی آوازیں بھی کر رہے ہیں، آپ کے بیڈ روم میں بھی لکھتے ہیں. میں نہیں کہتا تھا، وہ کہتے تھے. تو میں ان کو وہی چیز یاد دلا رہا ہوں کہ ہمیں وہ سیاست یاد ہے کہ اپنی افواج کی عزت کرو، 10 قدم پیچھے اور 1 قدم آگے. ابھی بھی نہیں مانیں گے تو پھر مرضی ہے ان کی، تکلیفیں وہ اٹھا رہے ہیں، باقی تو سب مزے لوٹ رہے ہیں. تو آپ اس سچویشن میں کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو جو ہوتا ڈسکوالیفیکیشن ہوا کی آپ نے دیکھ رہا ہوں، بات آپ کی، کو بتا رہا ہوں، ایک آپ ویسے نے ہی بات کی ہوتا گورنر جا راج اور کی. اللہ کے حکم سے آگے ہی ویسا ہی ہوگا. نہیں تو ایک چیز گورنر راج یا پھر ڈسکوالیفیکیشن، دونوں پاسبل ہے. ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، کے پی کے نے مشینری یوز کی تو ڈسکوالیفیکیشن، تو ڈسکوالیفیکیشن سر پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ کلوزسٹ ہے. اور اگر چڑھائی اور بدماشی اور گالم گلوچ اور یہ ہے تو نیچرلی گورنر راج. میں تو آپ کو مینس کر کے کوئی بات نہیں بتا رہا نا، کلیئر بتا رہا ہوں. اچھا تو یہ ویسے نوٹیفیکیشن پہ بس ایک چیز مجھے بتا دیجیے گا. آپ تو سمری چلی گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہے یہ اسی طریقے سے ہونا تھا اور خام خواہ میں اس کو ایشو بنایا گیا کہ ظاہر ہے کہ پورا ایک آفس کریٹ ہونا تھا. پہلی دفعہ ہو رہا تھا، پہلی دفعہ اپوائنٹمنٹ تھی، سیکریٹریٹ تھا، رول اینڈ ریگولیشن تھی، اپوائنٹمنٹس تھی، افسروں کی سلیکشن تھی، کوآرڈینیشن تھی، اس کے طریقہ کار تھے. تو اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، روٹین کا معاملہ تھا، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوئی تھی. انہوں نے بیچارے نے پروپوگیٹ کیا تو کیا ہوا؟ ذلیل ہو گئے. جیسے ذلیل ہوتے آ رہے ہیں ویسے آگے بھی ذلیل ہوتے رہیں. اچھا ویسے اب چلیں ایک اور پیشگوئی کی جانب آ جاتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے معاملات کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے ان کے پاس آپشن یہ ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سدھرنے کے کوئی آثار ہیں یا پھر معاملات خراب ہی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آگے؟ سر جو سدھرتا نہیں ہے نا، اس کو سدھارنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور شروع ہو جائیں گے. وہ آپ کو کل سے آنے والے وقتوں کی بات بھی پتہ چل جائے گی. انتظار کریں کل پرسوں کا. ڈونٹ چل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. فیصل وارڈر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور دفاعی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. وزیر مملکت ہیں شزہ منصد صاحبہ، نون لیگ کی نمائندگی کریں گی، آپ کا بھی بہت شکریہ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ احسان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور خاور گھمن صاحب سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. جنرل صاحب اس موقع پہ یہ تقرری ظاہر ہے اس کی ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے، 27 امینڈمنٹ کے بعد سے یہ چیزیں کلیئر تھیں. اب یہ ہے کہ چیزیں سٹریم لائن ہو گئی ہیں. اس کی سگنیفیکنس ذرا بتائیے گا، کتنا امپورٹنٹ تھا ایک اس کو اس طریقے سے ایک عہدے کو کریٹ کرنا کہ وہاں پر ایک سنرجی رہے، اس لفظ کا کافی تذکرہ ہوتا رہے. جی تھینک یو ویری مچ اشفاق ستی صاحب فار دا انوائٹ. دیکھیں یہ جو تعیناتی کی گئی ہے، ہم اس پہ پہلے بھی بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں. یہ بیسیکلی آپ نے سنرجی کی بات کی، جو ملٹری اپلیکیشن ہے یا جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کی اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کی کنسسٹنسی کے لیے بڑی مفید کر ثابت ہوگی. جی تھریٹ کی ہم نے بات کر لی، انڈینز جو تھریٹ ہے، جو افغانستان سے تھریٹ ہے، وی ایگزیکٹلی نو. یہ ایک سنکرونائزیشن کرے گی جی، ایک الائنمنٹ کرے گی بٹوین دا ملٹری مینز کہ ملٹری کے پاس ہمارے کیا ہے اور پولیٹیکل اینڈز کیا ہیں، اسٹیٹ کے پولیٹیکل اینڈز کیا ہیں. تو ان دونوں کو بھی جوڑ کے جب ایک پروٹریکٹڈ ٹائم کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی جو تمام فورسز کے لیے ہے وہ لے کے جب چلیں گے تو پاکستان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہوں گے. جی پاکستان کے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے میں آسانی ہوگی. سمجھ اور بوجھ کے بعد ساتھ آپ چلیں گے، ایک کوہرنس اور سنکرونائزیشن کے ساتھ آپ چلیں گے. جب آپ کو معلوم ہے کہ اتنے عرصے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. کیونکہ آج کل جو اشفاق ستی صاحب کئی دفعہ ملٹری وکٹریز جو ہوتی ہیں نا جی، وہ ہم اپنی پولیٹیکل انکنسسٹنسیز کی وجہ سے یا بیڈ گورننس کی وجہ سے اکثر ہم لوز کر دیتے ہیں. سم ٹائم آپ ملٹری وکٹریز کو ڈائیلاگ میں لوز کر دیتے ہیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ملٹری وکٹری لائے اور ہم پولیٹکس میں یا ڈائیلاگ میں اس کو ہار دیں، یا پولیٹکس اور گورننس تو ہم بہت امپروو کر رہے ہیں اور ملٹری اس کو میچ نہ کر رہی ہو. تو دس از دیٹ سینرجی اینڈ دس از دیٹ سنکرونائزیشن which is emanating from this یہ جو بھی تعیناتی ہوئی ہے. اور جو تعیناتی انڈیویجول کے کانٹیکسٹ میں مت دیکھیں، تعیناتی کی ذرا ہیڈ کوارٹر کو یا جو آپریشنلائزیشن ہے اس تعیناتی کی، اس کی جو وار ڈیلیورنس ہے اس موڈ کو میل پیرائے میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے شزہ صاحبہ، یہ بڑا امپورٹنٹ اس اعتبار سے ہے کہ آج پریس بریفنگ بھی جو ہوئی، پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس کے اندر بھی سب کو انتظار تھا بیکاز دیر واز سو مچ ہائپ اراؤنڈ اٹ. لیکن فائنلی اب یہ ہے کہ سمری بھیجی جا چکی ہے اور یہ کلیئرٹی بھی ہے کہ یہ وجہ یہی تھی کہ ایک آفس کریٹ ہو رہا تھا. لیکن جو ہمارے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ادروائز ان کا بڑا موقع ملا اس پہ بات کرنے کا.
تو اب تو آپ کے خیال میں وہ چیزیں بھی ایڈریس ہو گئی ہیں. یو مسٹ بی کوائٹ ریلیوڈ ناؤ. جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ بلا وجہ کا ایک چیز تھی جس کے اوپر بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا مشین جو ہوتی ہے یا ایک فیک نیوز مشین ہوتی ہے, انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو بڑھا چڑھا کے بنا دیا اور کیا سرائیاں شروع کر دی. حالانکہ 27ویں ترمیم کے بعد آئین میں بڑی کلیئرلی لکھا جا چکا تھا اور بڑی کلیئر بات تھی کہ جو ہمارا بھارت کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا, بھارت کا زوم جس طریقے سے ختم کیا گیا, جس طریقے سے ہماری پاک افواج نے ایک پوری ایک پلان بنایا, میٹیکولسلی پلانڈ اینڈ ایکسیکیوٹڈ جو ان کی اسٹریٹجی تھی, اس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا پوری دنیا کے اندر. اور پاکستان کی جو نیریٹو ہے اس کو پہلی دفعہ بھارت کو پیچھے کر کے اور پاکستان کی جو سچائی ہے اس کو قبول کیا گیا. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہم آہنگ جو حکمت عملی کے لیے یہ بڑا ایک ضروری اقدام تھا اور اس کو کلیئرلی لکھ دیا گیا تھا. سو یہ بلا وجہ کی کیا سرائیاں تھیں, یہ کوئی ایسا کٹ آف ڈیٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی, لیکن ایک بنا دی گئی کہ جس وقت چیف آف جوائنٹ اسٹاف نے جس دن ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے تو شاید اس کے فوراً 1-2 دن بعد, لیکن ایک پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم بس لگ گیا. تو الحمدللہ وہ پروسیس ہونا ہی تھا جو آپ نے دیکھا کہ آج ہو گیا مکمل. تو یہ پروسیس میں ٹائم لگ گیا, لیکن اس کے اوپر جو قیاس آرائیوں نے جنم لیا یا جو جس طریقے سے کلیریفیکیشنز آئیں, آپ کو لگتا ہے شذرا صاحبہ کہ اس کا تھوڑا سا بہتر طریقے سے آپ لوگوں کی جانب سے ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا تاکہ کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا؟ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب باہر تھے, ان کی وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور جب وہ واپس آئے ہیں تو فوراً ان کی ایک کچھ مصروفیات شاید اس وجہ سے وہ ہو گئی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کیا سرائیوں کو کوئی روم تھا نہیں. جب آئین میں ایک چیز آ گئی تھی بڑی کلیئر کٹ لکھی جا چکی تھی, بہت کلیئرلی لکھا گیا تھا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے کرنٹلی وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے, تو اس میں پھر کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی جب آئین میں بلیک اینڈ وائٹ لکھا جا چکا ہو. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ چیز مجھے ذرا سمجھائیے گا, کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا جو پہلے ٹویٹ آیا تھا اس کے اندر انہوں نے نوٹیفیکیشن کا تذکرہ کیا, لیکن جیسے بعد میں سمجھایا گیا کہ جی پورا ایک آفس کریٹ ہونا اور اٹس نیور ایزی, کیونکہ کافی ظاہر ہے کہ ایک پورا ایک عہدہ کریٹ ہو رہا ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ڈیلنگ بہتر ہو سکتی تھی اس ایشو پہ؟ دیکھیں پروبیبلی یہ جو نوٹیفیکیشن کے اوپر ڈیبیٹس یہ سارا چلا, یہ تھوڑا سا پاسٹ کے جو ہمارے ایکسپیرینسز کہہ لیں, یہ جو پاسٹ کا ہمارا جو پولرائزیشن کہہ لیں, جی میں تو اس کو کہوں گا, ہر دفعہ جب نئی تعیناتی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کو کسی نہ کسی ایک ناکام ڈیبیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. جب بھی پاکستان کی ملٹری اپوائنٹمنٹس ہوں یا جو بھی کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کی جاتی ہے جس میں ڈس انفارمیشن والوں کو بیسٹ ایک بریڈنگ گراؤنڈ مل جاتا ہے. یس ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے, بٹ دس واز اے سیریس ہیڈ کوارٹر. جی یہ بہت بڑا, دیکھیں نا, ایک آپ سینٹرلائزیشن آف کمانڈ کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جس کے اوپر ایک اس کی اسٹریٹجی کے اندر جو ٹاپ اوور آرچنگ کیا ہے نیوکلیئر اوور سائٹ ہے. جی دس از ناٹ این آرڈنری کنٹری, یہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی کوئی. میں یہی چاہ رہا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا نوٹیفیکیشن, یہ جو عہدہ کریٹ ہوا ہے یہ کس طریقے سے اس کی کمیونیکیشن ہوگی, کس طریقے سے سارا چیزیں ہوں گی, میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو ذرا سمجھائیے گا. اس کو آسان زبان میں شفاق ستی صاحب آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹیبلش کیا گیا جی ایک سنگل پوائنٹ ہیڈ کوارٹر کہہ لیں جو آپ کی کمپلیٹ ملٹری اسٹریٹجی کو اپلائی کرے گا ٹو ریسپونڈ ٹو دی اگریشن اگینسٹ پاکستان. سنگل پوائنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل جو نیا آفس ہے یہ تینوں فورسز کے اوپر ایک اس کی ایڈمنسٹریشن کو یا اس کی جو پلاننگز ہے اس کے بیچ میں انوالو ہو جائے گا. ایئر فورس ول کم ود دیئر اون ایئر اسٹریٹجی. جی نیوی اپنی واٹر اسٹریٹجی کے ساتھ آئے گی کیونکہ وہ لوگ اپنی اسٹریٹجی کو بہتر جانتے ہیں سارا, اور لینڈ فورسز جو ہے آرمی جو ہے وہ لینڈ اسٹریٹجی کے ساتھ آئے گی. اب ان تینوں اسٹریٹجیز کو اینالائز کیا جائے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا فار دا سینرجی, اور پھر آپریشنل اپلیکیشن کی جائے گی. ایک سادہ زبان میں اگر ایک لیٹ سے کہ آپ کے اوپر کہیں اٹیک ہوتے ہیں اور آپ نے ایئر ڈیفنس سے اس کا رسپونڈ کرنا ہے, تو نیوی کا بھی ایئر ڈیفنس ہے, ایئر فورس کا بھی ایئر ڈیفنس ہے, آرمی کا بھی ہے, تو کون کرے گا پرائیورٹی 1 میں, کون کرے گا 2 میں, وہ کوآرڈینیشن, دیٹ کوآرڈینیشن از دی کی. یس اب اس کوآرڈینیشن کے لیے بھی دیکھیں نا سی ڈی ایف کا آفس یہ پہلے تھا جوائنٹ سٹاف کمیٹی,
کمیٹی ایک کہہ لیں کہ وہ صرف ڈسکشنز کے لیے تھی, بات چیت کے لیے تھی, ایک کمیٹی تھی. سینرجی تب بھی ملٹری کمانڈرز, یا تو آرمی جی ایچ کیو سے زیادہ تر لیڈ ہوئی ہے جی, ایئر فورس کمانڈر نے لیڈ کیا, اٹ واز ناٹ جے ایس ہیڈ کوارٹر ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اور انڈیویجول فنیس تھی. جنرل کیانی صاحب کے ٹائم میں ہم نے دیکھا یہ کافی چیزیں امپروو ہوئی, پھر چلتی گئی. ابھی جب اپلیکیشن ہوئی وار میں تو آپ نے دیکھا کہ ایئر چیف, آرمی چیف, نیول چیف, ان کی بہت اچھی کوالٹی, تو انڈیویجول فنیس تھی. اب لیگل کانسٹیٹیوشنل کمپلشن ہے, اس ادارے نے اپنے آپ کو ڈیولپ اسی موڈ میں کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انڈیویجول بیٹھا ہوگا تو اس کی مرضی ہو جائے گی. کیوں ایڈہاکری پہ اسٹیٹس نہیں چل سکتی جی, دس از اے سیریس اسٹیٹ. جیسے میں نے کہا آپ کا کنونشن آپ نے دیکھ لیا, ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہوئی ہے, پھر کنونشنل کی بھی بیچ میں مکس کر رہا ہے اینیمی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اسٹریٹجک فورس بھی آپ کے پاس ہے, یو آر اے نیوکلیئر کنٹری. ٹائم پیریڈ ہم کہتے ہیں وار کی سچویشن ہے, وار کی اسپیس نہیں ہے انڈر دا نیوکلیئر اوور ہینڈ. ہمارا اینیمی جو ہے انڈیا, وہ کہتا ہے جی وار کی اسپیس میں کریٹ کروں گا, اور ہے وہ نیو نارمل میں سیٹ کروں گا. تو اس موقع پہ نہ آپ کے پاس ٹائم ہے ڈیسیژن میکنگ کا, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم نے ان کو کنونشنلی بھی کتنا برا مارا ہے. ظاہر ٹھیک جی, میں ایک کوئکلی اگر ایک لائن کہہ لوں اشفاق صاحب. جی پلیز. جی دیکھیں نا, انڈیا کی جو اتنی بڑی ملٹری ہے, اتنی بڑی فورسز ہیں, وہ چونکہ کتنی دیر میں امبیرس ہوئی ہے. 20 to 40 minutes آف آر ڈیفینسو منوور, 20 سے 25 منٹ لگے ہیں, ایک انڈین ملٹری امبیرس ہو گئی ہے پورے ورلڈ میں. کسی بھی ملٹری کمانڈر کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپوننٹ ملٹری کو امبیرس کرے. ان کے لوگوں کا کانفیڈنس, یہ ٹی وی شیوی اور یہ ڈرامہ شراما تو انہوں نے لگایا ہوا ہے, they have no confidence in their military as of today. اس لیے ہم کہتے ہیں کنونشنلی تو وہ اپنی اپلیکیشن اس وقت اس کی نہیں ہو سکتی, وہ اس لیے پراکسی پہ گیا ہے. تو کچھ ٹھیک ہے, ہمیں اللہ نے جیت دی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم موو فارورڈ ہی نہ کریں, اسی پہ رک جائیں. الحمدللہ ایون آفٹر بنیان المرصوص اور اس مار کے حق کے بعد بھی پاکستان ملٹری اس کم آگے بہت بڑھ گئی ہے جی اپنی پلاننگ میں, اپنے رسپانس. ظاہر اور ضروری بھی ہے, بالکل جی, ہمارا دشمن بھی تیاریاں کر رہا ہے. جی حافظ احسان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ماہر قانون ہیں. حافظ صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ بڑا ایک, اور ہمارے ناظرین کے لیے کہ بڑی کلیئرٹی ہے, لیکن قانونی لحاظ سے ظاہر ہے کہ کوئی عہدہ کریٹ کرنا اور اس کے ساری چیزوں کا جو اس کے اطراف ان کا جائزہ لینا, یہ وقت کی ضرورت بھی تھی اور اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس بھی تھی, اور آئینی ترمیم ہو چکی تھی تو اس کے بعد کلیئر تھا کہ یہ ہونا ہے. آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی, ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان آج جس فارمیشنز کے اندر چیف آف ڈیفنس فورسز کے اندر جا رہا ہے, یہ پاکستان کو نیا ایکسپیریمنٹ کرنے نہیں جا رہا, بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر اسٹیبلش ہے. اور جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور اس کے بعد برطانیہ نے یہ اس کو فیل کیا کہ ہمیں چونکہ اب وار کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ بدل گئے ہیں, تو ہمیں اپنی جو ڈفرینٹ فورسز ہیں, نیوی, ایئر فورس اور آرمی جو ہے, اس کو کسی نہ کسی جگہ سینٹرل کمانڈ کے اندر لے کے آنا چاہیے تاکہ ان کا انڈیپینڈنٹ آپریشن اپنی جگہ کام کرتا رہے, لیکن اس کو جو افیکٹو کوآرڈینیشن ہے, جس کے اندر آپ کی انٹیلیجنس ہے, جس کے اندر آپ کی ریسورس موبلائزیشن ہے, جس کے اندر آپ کی ڈپلائمنٹ ہے, جس کے اندر آپ نے نئے ریسورسز جو ہیں ان کی ڈپلیکیشن کسی جگہ نظر نہ آئے, یا انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, یا آپ کے انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس جو ہیں, اس کے لیے ایک پرماننٹ فورم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے 1959 کے اندر اس انسٹیٹیوشن کو, سی ڈی ایس کو, چیف آف ڈیفنس جو اسٹاف تھا, اس کا عہدہ انہوں نے کریٹ کیا اور اس کے بعد اسے لیگل کور دیا. اب تک دنیا کے تقریباً 68 ممالک کے اندر جو ہے یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ جو ہے وہ موجود ہے. دنیا کی جتنی بڑی آرمی ہے, چاہے وہ برطانیہ, امریکہ, آسٹریلیا, یا اس کے بعد ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے, اس نے بھی اپنا سی ڈی ایس جو ہے وہ 2020 کے اندر کر لیا. تو کوئی دنیا کا ایسا بڑا ملک نہیں ہے جس کی بڑی آرمی ہو اور جس کی ایک اسٹینڈنگ ہو, اس نے اس عہدے کو کریٹ نہ کیا ہو. پاکستان کے اندر جو ہے ہم نے یہ عہدہ جو ہے اس کے لیے 12 اس چیز کے بعد ہی, لیکن 1976 کے اندر ہم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ کریٹ کیا گیا, لیکن وہ عہدہ جو تھا وہ افیکٹو نہیں تھا, اس کی کوآرڈینیشن بھی اس لیول کی نہیں تھی. وہ یہی سوچ کے بنایا گیا تھا یہ عہدہ جی, وہ بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے بھٹو صاحب کے دور کے اندر بنایا گیا. پھر لیٹر آن اس کے اندر جو ہے وہ رولز بنائے گئے, اور 18th امینڈمنٹ کے اندر جو ہے اس کو, لیکن اس عہدے کے پیچھے بھی سوچ یہی تھی. جی, میں جوائنٹ آف چیف اسٹاف کمیٹی کا تھا, اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اتنا تھا کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں, لیکن جس لیول کی دنیا نے کوآرڈینیشن کی تھی اس لیول کی کوآرڈینیشن جو تھی وہ اس میں نہیں تھی. اسی لیے یہ آیا گیا ہے کہ جب 99 کی کارگل وار ہوئی
تو اس کے اندر یہ طے کر لیا گیا. آپ جتنے بھی ملٹری پیپر یا آپ اسٹریٹجک پیپرز دیکھیں تو اس کے اندر ریکمنڈیشن یہ آئی تھی کہ ہمیں اپنا CDS یا CDF جو ہے وہ بنانا چاہیے. انڈیا کے اندر بھی یہ پروپوزلز آئی اور انڈیا نے جو ہے وہ 2020 کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا. ہمیں بھی چاہیے تھا کہ اس چیز کو کیا جاتا, لیکن چیز یہ ہے کہ چونکہ اب جب ہم مار کے حق کے اندر گئے اور ہم نے بنیاد محسوس کیا تو اس کے اندر اب وار جو ہے وہ نہ صرف آرمی کی ہے, نہ ملٹری آپ کی نیوی کی ہے, نہ آپ کی ایئر فورس کی ہے, بلکہ تینوں کا ایک جوائنٹ امبریلا کے اندر کام کرنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ساری ایکسرسائز کے اندر ہمارے جو سروسز چیف سے وہ کسی نہ کسی جگہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اندر اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی اور ہم نے انڈیا کو آؤٹ کلاس کر دیا. اب یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے تو اس کے لیے ضروری پھر یہ تھا کہ ہم اس کو ایک فارملی یا کانسٹیٹیوشنلی کور لے کے اندر آئے, اور اسی کے لیے آپ نے دیکھا کہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی جس کے اندر 3 چیزیں آئی گئی. ایک یہ ہے کہ آپ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ابالش کیا, آپ نے اس کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفینس فورسز کریٹ کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے آپ نے وہ عہدہ کریٹ کیا, اور تیسرا جو ہے وہ آپ نے فارملی جو ہے وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے جو سیکشن 176 جو ہے آپ کا آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر کریٹ کیا, اور اسی کو آپ نے ریپلیکیٹ کیا جو ایئر فورس کا 1954 کا لا ہے یا 61 کا نیوی آرڈیننس ہے. اب یہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے وہ بات میں سٹی آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ پرنسپلی جو ہے آپ کسی بھی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یا کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایسا کام کیا ہے جس سے سیولین سپرامیسی کمپرومائز ہوئی ہے یا ملٹری نے اپنی اتھارٹی کو ایکسیڈ کیا ہے, نہ ہی یہ ہے کہ دنیا کی اسٹیبلش پریکٹس جو ہے اس کے اندر آپ نے کوئی نئی انوویشنز کی ہے جو دنیا کے دوسرے جو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. شزرا صاحبہ یہ چیز جو ہوئی ہے یہ وقت کی اہم ضرورت بھی تھی دنیا بھر میں. جی حافظ صاحب میں شزرا صاحبہ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں. شزرا صاحبہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہونی تھی, دنیا بھر میں ہو رہی تھی, وقت کی اہم ضرورت بھی تھی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی یا سویلین سپریمیسی بھی اس میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا, لیکن اس کے اندر سے اتنی سازشیں ہونا یا اس پر اتنی بات کرنا یا یہ امپریشن دینا, کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کی؟ دیکھیں بالکل بہت سارے ممالک میں یہ عہدہ آلریڈی ہے, بیکاز اب نیو فارمز آف وارفیئر بھی آ چکا ہے. وہ پرانے زمانے والی جو وارز ہوتی تھی اب اس سے بہت آگے دنیا جا چکی ہے. اس میں سائبر کا بھی ہو گیا, AI بھی آ گئی, اور بھی بہت ماڈرن قسم کی. تو ظاہر ہے ہر ملک کو بالکل اس ماڈرن طریقے کی وارفیئر کے لیے تیار رہنا ہے, اور اپنی جتنی بھی ہماری فورسز ہیں وہ بالکل تیار بھی ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو پروو بھی کر لیا کہ وہ کس طرح سے اپنی سرحدی سالمیت کو اور اپنی خود مختاری کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. اور ایک انڈیا جیسا ملک جو کہ یہ ہمیشہ زوم رکھتا تھا کہ وہ بہت بڑا ملک ہے, اس کے پاس بہت زیادہ ملٹری مائٹ ہے, اس کو کس طریقے سے ختم کیا گیا. تو وہ سارا پروف آلریڈی ہم کر چکے ہیں, لیکن اب نئے فارمز آف وارفیئر کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ایک بہت ضروری عہدہ تھا. اور اس کے اوپر جو کیا سرایاں کی گئی یہ بالکل ہماری دشمنوں کی طرف سے, بیکاز دشمن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی تھوڑی سی بھی کوئی نان ایشو بھی ہو تو اس کو ایشو بنا دیا جائے, اور اس کو ایشو بنایا جائے. تب ہوتا ہے جب ملک کے اندر بھی اس قسم کی چیز کو ایشو بنا دیا جائے. افسوس اس وقت ہوتا ہے. ہمارے بیرون ملک جو ہے انہوں نے تو ہمارے دشمنوں نے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ سب سے اول ترجیح رکھتی ہے. کتنی مقدم ہے. جی ٹھیک ہے جنرل صاحب, سر بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد تھوڑا سا سیاسی معاملات پر بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور جیسا کہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے اندر کافی ساری باتیں ہوئیں, اور پھر یہ ہے کہ پابندی بھی لگا دی گئی ملاقاتوں پر, یعنی کہ پہلے بہنوں سے ملاقاتوں پر پابندی نہیں تھی, لیکن اب ان سے بھی ملاقات نہیں ہوگی, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے بھی ایسے میسیجز آتے ہیں اور پھر ٹویٹس ہوتے ہیں جس کی نتیجے میں کہ صورتحال جو ہے وہ پھر خراب ہوتی ہے. اب ہمیں جوائن کریں خاور گھمن صاحب بھی, تو ان سے بھی ذرا بات کریں گے. خاور گھمن صاحب, ایک تو میں چاہوں گا یہ جو ساری سچویشن ہے اس کو ذرا سم اپ کیجیے گا کہ آج جب پریس کانفرنس آئی تھی تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید اسی میں کچھ اعلان ہو جائے گا, لیکن پھر اس میں نہیں ہوا.
اور پھر یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں بڑی تگودو بھی کرنی پڑی. تو کیا اس وقت اب تو یہ ہے کہ کلیئرٹی آ گئی ہے, تو ایک تو اس بارے میں آپ کی رائے میں چاہوں گا, اور ساتھ ہی اگر آپ دوسری جانب یہ جو پابندیاں ملاقاتوں پہ لگ گئی ہیں اس کا امپیکٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ نوٹیفیکیشن والا جو معاملہ ہے میرے خیال میں بہت اچھا ہوا ہے, کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ جو افواہ سازی کی فیکٹریاں تھیں وہ اوور ڈرائیو پہ تھیں. ہر روز ہم صبح اٹھتے تھے, کوئی ایک نیا وی لاگ ہوتا تھا, کوئی نیا تبصرہ تجزیہ, ایسے لگتا تھا جیسے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے, کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. اور مختلف انفارچونیٹلی جو وزراء ہیں ان کے جو بیانات ہمارے سامنے آتے, خاص طور پر پچھلے دن حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ جی ہمارا نوٹیفیکیشن ہم ہماری مرضی جب ہم دل کرے گا ایشو کر دیں گے. پھر خواجہ آصف صاحب کی مثال لے لیں, خواجہ آصف صاحب پھر ایک ڈفرنٹ بیان ہمارے سامنے رکھتے تھے. تو وہ ہوا کچھ اس طرح کہ پھر لوگوں نے کہا کہ شاید یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے, حالانکہ یہ جو باندھ کی بولیاں بولی گئی تھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سینئر آفس ہے, اس حوالے سے حکومت نے انفارچونیٹلی یہ موقع پرووائڈ کیا بلاگوسفیئر کو, خاص طور پر وی لاگرز کو, کہ وہ اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ بیان بازی کرے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ملاقاتوں والا معاملہ. دیکھیں, سیاسی نوعیت کا ایک یہ معاملہ ہے. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے, سیاسی تاریخ, اس کے اندر اب جو ہم نے دیکھا ہے کم از کم پچھلے 25 سال سے میں صحافت کر رہا ہوں, اس سے پہلے جب یونیورسٹی اور کالج کے زمانے پہ 90s کا زمانہ, بینظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں وہ آپ کو پتا جیل میں ملاقاتیں, پھر آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے, پھر فاسٹ فارورڈ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں مختلف جو لوگ تھے پی ایم ایل این کے, ہاں وہ جیل میں تھے, ملاقاتیں بھی ہوتے تھے. اب ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, تو وہ ان کی رائے میں جو آرٹیکل, خاص طور پر وہ جو رول نمبر 265 ہے, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے. دس از واٹ دیئر آرگومنٹ. اور ظاہر ہے ہو اصل میں یہ رائے سدی صاحب کہ چونکہ یہ جو ملاقاتیں لمیٹڈ ہیں, اندر سے جو پیغام باہر آتا ہے بانی پی ٹی آئی کا, ایٹ ٹائمز آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ایک پارٹی مل کے آتی ہے وہ ایک بات کرتی ہے, اس کے بعد ایک دوسرا گروہ ملنے جاتا ہے تو وہ ایک مسلم بات کر دیتا ہے. سو وہ میرے خیال میں اگر یہ کمیونیکیشن زیادہ ہو جائے تو یہ ابہام یا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں, اپنی موت آپ مر جائیں. میری نظر میں, میری ایز اے میڈیا پرسن میں یہ دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ ملاقاتیں زیادہ ہو جائے تو کنفیوژن ختم ہو جائے. لیکن ظاہر ہے حکومت کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے کہ اندر سے 265 جو رول ہے وہ منع کرتا ہے, سیاست بازی نہیں ہو سکتی, بالکل صحیح ہے, منع کرتا ہے رول, لیکن ساتھ میں کیا یہ ایک بنیادی حق کسی بھی مجرم یا ملزم کا ہے یا نہیں ہے ملاقاتوں کے حوالے سے, وہ بھی اس کے اوپر بھی آئین بہت واضح ہے. اس لیے اس کے اوپر ظاہر ہے ایک سیاسی نقطۂ نظر ہے, ایک اس کے اوپر آئینی اور قانونی نقطۂ نظر ہے. تو سیاسی نقطۂ نظر سے ایک مختلف بحث ہو سکتی ہے, ظاہر ہے پی ٹی آئی والے اپوزیشن میں ہیں, پی ایم ایل این والے حکومت میں ہیں, اور آئینی اور قانونی جو معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی آپ کو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس یا کوئی لیگل جو ایکسپرٹ ہے وہ زیادہ اچھے انداز سے روشنی ڈال سکتا ہے. لیکن میری رائے میں دیکھیں, سیاست کے اوپر سیاستدان تو بات کرتے ہیں, اب کوئی بھی سیاستدان ہے وہ بات کرے گا, لیکن وہ بات کس نوعیت کی ہوگی اس کے اوپر ہماری ضرور میری کم از کم میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان ہو وہ اپنی رائے کا اظہار تو ضرور کرے, لیکن وہ ایسی رائے نہ ہو جس سے ملک کے اندر کوئی جو ہے ہیجانی کیفیت پیدا ہو, کوئی افراتفری ہو, کوئی اسے ایسے لگے کہ جی خدا نخواستہ ملک کے اندر کوئی جو ہے کوئی ایک ڈفرینٹ قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے. سو اس حوالے سے میری رائے یہی ہے. اینی ویز آنے والے دنوں کے اندر ظاہر ہے پی ٹی آئی والے دوبارہ کورٹ میں جائیں گے, کورٹ سے مزید اس کی تشریح مانگیں گے کہ جی ہمیں اجازت دی جائے. تو یہ معاملہ آپ دیکھیے گا ایسے ہی جو ہے آف اینڈ آن چلتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا خاور گمن صاحب فور یور ٹائم. شزرا صاحب, یہ ذرا آپ سمجھائیے گا کہ یہ جو ملاقاتوں کا مسئلہ ہے, اب آئینی اور قانونی لحاظ سے تو ملاقاتوں کی اجازت ہے, آپ لوگ ملاقاتوں کی اجازت نہیں دے رہے بلکہ اس سلسلے کو بند کر رہے ہیں, تو کیا حکومت اس چیز سے ڈسپائٹ ہیونگ آل دا کنٹرول, کیا آپ لوگ خائف ہیں کہ جی اگر ہم ملاقات کی اجازت دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایجیٹیشن ہو جائے, حالات ہمارے قابو سے باہر نکل آئیں, کیا اس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ دیکھیے, خوف بالکل نہیں ہے. اعظم نذیر طاہر صاحب جو لا منسٹر ہیں, بڑی کلیئرلی انہوں نے تمام حوالے دے کے بتایا کہ جیل مینول میں کیا ایک فریم ورک ہے, ایک لیگل فریم ورک جس کے تحت یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہفتے میں ایک دفعہ تک کی ملاقات کی اجازت ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہو ملاقاتیں. دوسری اور بڑی کلیئر بات یہ ہے کہ سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں.
اور اگر جو بھی بات ہوتی ہے نہ ہی اس کو آ کے پبلکلی اناؤنس کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتے رہے اور بارہا پی ٹی آئی والے کرتے رہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تو صرف حکومت کے خلاف سیاسی باتیں ہو رہی ہوتی تو شاید حکومت اس چیز کو بھی نظر انداز کرتی جاتی، کیونکہ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمارا فوکس جو ہے پاکستان کی بہتری اور اس کی معیشت کو بہتر کرتے۔ لیکن جب ریاست مخالف ایک بیانیہ شروع ہو جائے اور ایک قیدی جو ہے وہ ہر وقت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہے، کیوس پھیلانے کی کوشش کرتا رہے، جلاؤ گھیراؤ کی کوشش کرتا رہے، یلغار کی کوشش کرتا رہے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اس کے قید خانے سے آتی رہے لوگوں کے لیے، اور وہ اپنے لوگ وہ چوز کرتے ہیں جو کہ زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ وائلنس ہو سکتے ہیں، جو زیادہ بڑھ چڑھ کے بول سکتے ہیں، ان کی لینگویج یا ان کی ساری چیزیں اس طرح کی ہو، تو یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کی جا سکتی، اور یہی اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ یہ ملاقاتوں کا اب اجازت نہیں دی جا سکتی جو کیوس پھیلائے۔ تو مطلب اس میں بہنوں کی ملاقاتیں بھی شامل ہیں، جیسے کہ آج آپ کے ساتھی وزراء نے کہا؟ جی بالکل، کیونکہ ابھی ایک ملاقات ہوئی نا، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آ کے اس کے بعد پھر سے وہی باتیں کی، اناؤنسمنٹس بھی کی، اور نہ صرف یہ بلکہ جو ٹویٹ انہوں نے کی وہ تو ریاست کے مخالف ہے، وہ تو ملک کے مخالف ہے، وہ تو ملک کی حفاظت کے مخالف۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے کہ اب کیا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں، لیکن اس میں ہیومن رائٹس کی بھی بات آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک شخص جو کہ سابق وزیر اعظم رہا اس کو اس طریقے سے کیسے قید تنہائی میں رکھا جا سکتا ہے، قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستی، ایک تو چیز یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو کنوکٹ پریزنرز ہے اس کے سٹینڈرڈز آف لاز وہی ہیں جو پاکستان کے اندر ہے، چونکہ پاکستان کا جو لا ہے، جو پریزنز لا ہے، وہ 1894 کا ہے، جو انگریزوں کے دور کے اندر بنا تھا، اور آج تک جو ہے اس کے اندر ہم نے مائنر امینڈمنٹس تو کی ہیں، لیکن لا وہی ہے جو انٹیکٹ ہے۔ اور دوسرا ہمارا 1978 کا پریزنر رولز ہے، جس کے اندر آپ نے اس لا کی ایکسپلینیشنز کی ہے۔ اب دنیا بھر کے اندر 5 چیزیں جو ہیں وہ کوئی بھی کنوکٹڈ پریزنر جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ میڈیا کو ایڈریس نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتا۔ نمبر 3 جو ہے کہ ایکسائٹمنٹ یا پرووکیشن کمیونیکیشن تھرو تھرڈ پرسن جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹیوز جو ہے کہ جس سے آپ کا پبلک آرڈر جو ہے اس کے اندر ایک ڈسٹربنس آئے، وہ نہیں کر سکتا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جو پریزنرز لاز ہیں اس کا جو کانڈکٹ ہے اس کا اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کیا جائے تو ہمارا جو لا ہے اس کے اندر سیکشن 40 سے لے کے 50 تک جو ہے وہ جیل سپرڈنٹ کو یہ آتھورائز کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور اس سارا جو جیل مینول ہے اس کے کانڈکٹ کو مانیٹر کرے۔ اگر اس مانیٹرنگ کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی پرابلمز آتی ہے یا سمجھانے کے باوجود جو ہے وہ قیدی جو ہے وہ ان انسٹرکشنز کو جو لا کے مطابق ان کو فالو نہیں کرتا، تو وہ ان میٹنگز کو جو ہے وہ جو رول 558 ہے اس کے مطابق اس کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ سارے جو رولز ہیں 549 سے لے کے 560 تک ہے کہ جس کے اندر کلیئرلی لکھا ہے کہ پریزنرز جو ہے اس کا کانڈکٹ کس طرح ہونا چاہیے، اور کیا وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس یا آپ کی اس طرح کی پبلک سٹیٹمنٹس جو ہیں کیا وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو رولز جو ہیں اس بارے کے اندر بڑا کلیئر ہیں۔ اب جہاں تک آپ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی یا آپ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی بات کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشنز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب ایک شخص ایسا جو جیل سے باہر ہے اس کے رائٹس کچھ اور ہیں، اور ایک ایسا شخص جو ہے جو جیل کے اندر کانوکٹ ہے اس کو آپ اس شخص سے نہیں ملا سکتے جو جیل سے باہر انڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے تو اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو آرٹیکل 19 جو ہے جو آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف انفارمیشن میں بات کرتا ہے، تو اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انسائٹمنٹ نہیں آنی چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے اینٹی اسٹیٹ نہیں آنی چاہیے۔ نمبر 3 یہ ہے سیکٹریرین وائلنس جو ہے اس کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جس طرح آپ کا جو ہے پارلیمنٹ ہے یا آپ کے جو جوڈیشری ہے
یا آپ کے جو ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے متعلق آپ کا نہیں آنا چاہیے، اور جو آپ کے فارن ریلیشنز ود اسلامک کنٹریز ہیں اس کے متعلقہ بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے، کہ جس سے یہ ہے کہ ایک ایسی آپ کی ہیٹریڈ جو ہے وہ اس اسلامک کنٹری کے ساتھ لگے. یہ ہمارے آرٹیکل 19 کے اندر بڑا واضح ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو بات کرتے ہیں رول آف لا کی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رول آف لا نہیں ہے بلکہ ہم جو کہیں وہ لا ہے. اب انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پچھلے اگر 1-1.5 سال سے دیکھا جائے تو جتنی بھی آپ کو ان میٹنگز کے بعد یا ان میٹنگز کا آپ دیکھیں کہ آپ کے جیل ٹرائلز بھی جب چل رہے تھے تو اس کے اندر یہ ہے کہ چاہے فارمر پرائم منسٹر کنوکٹڈ تھے لیکن ان کا جو سٹینس جو تھا وہ تقریباً آلموسٹ جو تھا یا وہ پولیٹیکل تھا یا وہ سرٹن انسٹیٹیوشنز کے خلاف تھا، اور اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے جو آپ کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں ان کے ٹرانسلیشن. آئی گیٹ اٹ. اب میں ذرا شزرا صاحبہ سے اس پہ بات کر لوں، میں ان سے ذرا جواب لے لوں، وقت مختصر ہے. شزرا صاحبہ اب ذرا یہ بتائیے گا کہ کافی ہم بیانات دیکھ رہے ہیں اس بابت، آگے گورنر راج سے متعلق، حکومت کی تبدیلی سے متعلق، ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق سہیل آفریدی صاحب کی، اور اس بارے میں بڑی سخت رائے رکھتے ہیں فیصل واڈا صاحب. تو آپ کی رائے بھی وہی ہے جو فیصل واڈا صاحب کی ہے یا آپ کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے ان سے؟ دیکھیے یہاں تک جہاں تک بات ہے نا کہ کے پی کی گورننس کی. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور پروگرام کے آخر میں یہ بڑا خوش آئند ہوا کہ فائنلی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے سمری بھیج دی گئی، اور انشاءاللہ جلد ہی اس پر اس کی منظوری بھی ہو جائے گی جو فائنل پروسیس ہے. اور یہ ایک وقت کی اہم ضرورت بھی تھا، لیکن سوالات صرف اس چیز پہ تھے جس پر دشمنوں کو بات کرنے کا موقع ملا یا یہ یوٹیوبرز کو اپنا کاروبار چمکانے کا موقع ملا. وہ وجہ یہی تھی کہ ہمارے جو وزراء تھے ان کے مختلف بیانات، یعنی کہ ایسے بیانات ان کی جانب سے دیے گئے جس سے سچویشن کلیئر نہیں ہوئی، اس کی کلیئرٹی بہت بعد میں آئی. تو یہ ضروری ہے کہ ایسے معاملات میں ایک لائن پر ہو کر چیزوں کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کیا جائے تاکہ لوگوں کو بھی اس کو سمجھنے کا موقع مل سکے. باقی ہمارے دشمنوں کو ایک بڑا پیغام چلا گیا، اب سینرجی موجود ہے. اب سندور 2 کیا بھلے کوئی بھی اگر کسی بھی طرز کا آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تو افواج پاکستان پہلے سے بھی بڑھ کر بھرپور جواب دیں گی. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.